अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना अशगरी। नाज़रीन, इन दिनों जो हम देख रहे हैं जिस तरह की सूरत हाल, एक महाज़र आई है, ऑपोजिशन का दबाव है हुक्मरान जमात पे और बिलखसूस वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का जो मुतालबा है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ ज़ोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म ऑन दी अदर हैंड हम ये देख रहे हैं कि तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह कर रहे हैं, फीते काट रहे हैं और अपने मुखालफिन को तनकीद उन पर करते हुए वो ये कहते हैं कि 2018 में भी शेर बंद आंखों वाले कबूतर का शिकार करेगा, उनको उठा ले जाएगा। ये जो तमाम मुखालफिन हैं जो अब एक ग्रैंड अलायंस की तरफ आ रहे हैं बासिवाए पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के, ये इस वक्त जो है इनमें आपस में एक दूसरे को ब्लेम गेम और एक दूसरे पे तनकीद की जा रही है। लेकिन चौधरी शुजात साहब बड़े इस वक्त एक्टिव हैं कि वो ग्रैंड अलायंस अपोजिशन की बनाएं और सबको नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो लाके खड़ा करें, हुक्मरान जमात के खिलाफ खड़ा करें और वज़ीर आज़म पे जो इस्तीफ़े का मुतालबा है वो उसको मज़ीद उस आवाज़ को मुतहर्रिक करें। जरदारी साहब साथ साथ ये कहते हैं कि सेनेट में अगली अक्सरियत जो है वो कहते हैं कि हम नवाज शरीफ साहब को नहीं हासिल करने देंगे और वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि नवाज शरीफ साहब मार्च का इंतज़ार करें। बट एक ऑलरेडी जो जलसों का हम इस वक्त एक सिनारियो देख रहे हैं, जो एहतजाज देख रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च की कॉल्स दी जा रही हैं जमातों की, सियासी जमातों की जानिब से, उससे एक इंतखाबी माहौल ऑलरेडी कबल अज़ वक्त कह लीजिए वो क्रिएट हो चुका है। ऐसे में हुकूमत किस तरह से अपने आप को स्ट्रैटेजाइज कर रही है? इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट पे भी बड़े चैलेंजेस हैं। गुज़िश्ता रोज़ चमन बॉर्डर पे जो अफगान फोर्सेस की जानिब से फायरिंग का वाक़या जिसके नतीजे में 9 शहादतें और 50 से ज़ायद सिविलियंस हमारे मासूम शहरी शहीद हुए, ज़ख्मी हुए 50 से ज़ायद, तो उस मामले को भी DGMOs, पाक अफगान DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के थ्रू राब्ता हुआ और इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से इत्तेफाक इस पर किया गया। बट ये सूरत हाल अब जबकि कुछ ही रोज़ कबल हमारी पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद थी, किस तरफ मामला जा रहे हैं? ऑपोजिशन का दबाव है, एक्सटर्नल फ्रंट पे चैलेंजेस है, हुकूमत किस तरह से इस दबाव को, इन चैलेंजेस को डील करेगी आगे आने वाले वक्त पे? आज हमारे साथ आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है लीडर ऑफ द हाउस एंड सेनेट, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, राजा जफर उल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगी उस पैनामा लीक्स का फैसला जिसने सर इतने माह से एक तहलका और आवाम की भी तमाम नज़रें मरकूज़ थी इस केस पर। सर 20 अप्रैल को इसका फैसला आया, फैसले के बाद जो महाजर आई का सिलसिला शुरू हुआ, अब जबकि गुज़िश्ता रोज़ JIT फॉर्मली ऑफिशियली तश्कील दे दी गई है फाइनली, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है सर कि महाजराई में खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि उसमें इजाफा होगा, मजीद इजाफा होगा। कैसे देखते हैं सर JIT की तश्कील और फिर ये आगे मामला 2 माह में आपको नतीजा कुछ निकलता दिखाई दे रहा है? मेरा ख्याल ये है कि जो एतराज़ात और उनके जवाबात और जजेस की जो उसमें बनी है बेंच बना है, मेरा अपना ख्याल ये है जी कि अब इसमें बहुत कुछ जो फालतू चीज़ें थी वो निकल जाएंगी और एक स्ट्रेट कंसिडरेशन ऑफ द रियल इश्यूज़ वो हो जाएगी। और मेरा अपना ख्याल ये है कि उस टाइम के अंदर हो सकता है कि ऐन मुमकिन है कि ये फैसला भी हो जाए। नहीं सर, फालतू चीज़ों से मुराद आपकी क्या थी? और अभी देखिए जी, इब्तिदा में जो ये इशू चला था वो आपने देखा होगा कि अदालत के अंदर आधा घंटा अगर कोई बहस होती थी तो अदालत के बाहर फिर 2 घंटे बहस होती थी, और ये जो चैनल्स के ऊपर है वो 6 घंटे बहसें चलती थी। अदालतों के बाहर एक और अदालत लगाई जाती थी। जी हाँ, तो वो अदालत ने अब उसको महसूस किया है कि ये सिलसिला ठीक नहीं है। जो मुकदमात चल रहे होते हैं, लिस्ट पेंडेंस होते हैं, उसके ऊपर कमेंट करना भी तौहीन अदालत में ही आता था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि जी अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो कहेंगे जी पता नहीं किस नीयत से हमें बोलना ही नहीं दे रहे वगैरह। तो लेकिन अब वो माहौल भी मेरे ख्याल में रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। ये रियलाइजेशन न सिर्फ अदालत में है बल्कि दूसरे लोगों में भी है कि ये ठीक नहीं है। राइट सर। बस सर, ये जो JIT बनी है अब, इसके नतीजे में आप क्या होता देख रहे हैं आगे? हम ये समझते हैं कि जो तरीक़ाकार आइन के अंदर और कानून के अंदर है ये बनानी ज़रूरी थी, और ख़ुद जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें तो ये इख्तियार नहीं कि वो तहक़ीक़ात करती फिरे। और आप देखते हैं कि किसी जगह एक अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कई दफ़ा 2 अपीलों के बाद फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, और जो फ़ैसला वो करती है वो एक
ایک نظیر بن جاتی ہے، وہ یعنی ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جس کو آئندہ بھی عدالتیں اس کو فالو کرتی ہیں. تو یہ ایک بڑا نازک اور بڑا ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کی ذمہ داری عدالتوں کے اوپر ہوتی ہے، اسی لیے وہ بہت محتاط طریقے سے آگے چلتے ہیں. سر محتاط طریقے سے آگے چلتے ہیں، بٹ جہاں پر آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے اب جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، دیگر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے 60-70 سالوں کے اس ہسٹری میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی جس میں ایک جے آئی ٹی بنانے اور پھر اسپیشلی جب وزیر اعظم کی جہاں پر تفتیش ہو. میں یہی کہتا ہوں نا کہ وہ چونکہ یہ بات سیٹلڈ ہے کہ سپریم کورٹ خود تحقیقات نہیں کر سکتی، بلکہ اگر اپیل میں بھی کوئی فیکٹس کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ فیکٹس یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی تحقیقات نہیں ہوئی. بالکل. تو اس لیے یہ جو ہے نا سپریم کورٹ کی نہ صرف مرضی تھی بلکہ مجبوری تھی کہ وہ کوئی چھوٹا سا ایک ایسا ادارہ بنا دے جو سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے کی تحقیقات کر کے سپریم کورٹ کو پیش کر سکے. سر اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی اگلے 60 روز تک تحقیقات کرے گی. جب جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ دیا گیا تب آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی اس پہ ہو رہی تھی ٹاک شوز میں کہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ضروری نہیں کہ وزیر اعظم جے آئی ٹی کے آگے پیش ہوں. دیکھیں جی، یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کو ایک 17 یا 18 گریڈ کے آدمی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. یہ جمہوری جو سیٹ اپ ہے اس کے لیے بڑی غلط بات ہے. وہ یہ ڈرائیو کرنا اس بات پر چاہتے تھے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے بہت سارے ماتحتوں کے پیش ہو، بلکہ ماتحتوں کے پیش ہو. لیکن یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر ٹیکس کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو لوگ پیش ہوتے ہیں کہ نہیں، بڑے بڑے لوگ بھی پیش ہوتے ہیں. بس ابھی وزیر اعظم پیش ہوں گے جے آئی ٹی کے آگے؟ پیش ہونا جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ یہ کوئی فوجداری مقدمہ نہیں ہے، یہ تحقیقات ہے، یہ سیمی سول ایک طریقہ کار ہے جس میں جس آدمی کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہوں وہ اپنے وکلاء کے ذریعے پیش ہو سکتا ہے، یہ اس کی چوائس ہے. سر عدالت نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ٹیم کے سامنے پیش ہونے یا کسی بھی سوال کے بارے میں زبانی یا تحریری بیان دینے سے انکاری ہو تو اس بارے میں عدالت عظمیٰ کو فوری طور پر آگاہ کیا جائے تاکہ اس ضمن میں مناسب احکامات جاری کیے جائیں. ہاں ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جس سے کوئی انفارمیشن ضرورت ہو وہ کہے جی میں آپ کو یہ انفارمیشن نہیں دیتا، اس وقت تو سپریم کورٹ کی یہ جو فکرے ہیں یہ لاگو ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ جی جو آپ کو معلومات چاہیے میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں تو پھر تو یہ لاگو نہیں نہ ہوگا. بچہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ وزیر اعظم نہیں، یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، لیکن یہ جو تاثر قائم کیا گیا تھا نا جی کہ وزیر اعظم وہ گریڈ 18 کے یا 19 کے افسر کے سامنے پیش ہوگا، وہ مقصد کے لیے یہ دلائل دیے جا رہے تھے، منفی مقصد کے لیے اپوزیشن کی جانب سے یہ استعمال کیا جا رہا تھا. یہ کیا جا رہا تھا ایک ماحول کہ دیکھو جی کیا عزت رہ جائے گی ملک کے ہیڈ آف دی گورنمنٹ کی کہ اگر وہ اس طرح کے آدمی کے سامنے پیش ہوگا. بٹ سر یہ اپوزیشن کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ادارے جو حکومت کے خود انڈر آتے ہیں وہ وزیر اعظم سے تحقیقات بھلا کریں گے، اس پہ بھی اپوزیشن کی ریزرویشن. اسی لیے انہوں نے یہ چھوڑ دیا سپریم کورٹ کے اوپر کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ انفارمیشن جب وہ مانگیں تو ان کو دینی چاہیے. بچہ ایک اور چیز جو اسی ہفتے ہم نے ایک پروسیڈنگ کے دوران دیکھی تھی کہ عدالت نے نام دیے گئے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایس سی سی پی کی جانب سے ان پر اعتراضات آئے تھے جس پر یہ بھی کہا جاتا کہ جی سیاسی وابستگی آئیں. اعتراض آپ کیوں سمجھتے ہیں کیوں اٹھے ہوں گے؟ گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ یہ پروسیڈنگز کنٹروورشل نہ بنے، کسی کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو کلوز کرنا چاہتی ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تو پھر یہ جو اعتراضات ہیں ان کو بھی رفع کیا جا سکتا ہے، یہ نہ صحیح وہ صحیح، وہ نہ صحیح وہ اور صحیح. سر ایک اور چیز جو اس ورڈکٹ کا آغاز ہوا تھا وہ جو گاڈ فادر ناول کو لے کر اس کے کوٹیشن اور جو ایپیگراف تھا اس سے کہ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم،
پہلے تو میرے خیال سے کافی لوگوں نے کہا کہ جی سمجھ نہیں آئی، اس کے بڑے مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی، اس کے بعد جو ہے ریویو کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ریویو کے لیے جائیں گے ہم، یہ لفظ جو ہے استعمال گاڈ فادر کا نہیں کرنا چاہیے تھا. گزارش یہ ہے کہ یہ معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے، اس پر میں بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن عدالتی فیصلوں میں کئی دفعہ ایسے بھی جملے معترضہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں جن کا کوئی ڈائریکٹ اس سے تعلق نہیں ہوتا. ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا. ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا اس سے. اب سارے ججوں نے جو ناول پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے فکرے نکال کر اس میں اگر ڈالتے جائیں گے تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. سر اچھی روایت نہیں ہے، لیکن جو رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریویو کی طرف جائیں گے، یہ چیز ہونا نہیں چاہیے تھا. کس نے کہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا جی. کہ گاڈ فادر کا جو لفظ استعمال کیا گیا. بہرحال وہ تو ابھی تک تو نہیں گیا کوئی. ابھی تک تو نہیں گیا. سر ایک اور چیز پہ لیگل ایکشن لینے کی بات کری تھی پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے جو 10 ارب روپے کی آفر کی جو بات کر دی تھی کہ جی ان کو کسی نے کہا اور کہ اس پاناما لیکس کے معاملے پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیں، لیگل ایکشن لیں گی آپ کی جماعت؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ وہ پروسیس بھی چل رہا ہے، اس کی کنسیڈریشن بھی ہو رہی ہے. تو اس کو سیریسلی لیا جائے گا؟ اس کو سیریسلی لیا جائے، کیونکہ یہ تو عجیب بات ہے کہ کوئی آدمی پرواہ ہی نہ کرے نہ عدالتی تقدس کی نہ لمٹس کی کہ وہاں کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں جانا ہے، اور خود ہی فیصلے صادر بھی کرتا جائے، تو کہیں تو جا کر رکاوٹ ہونی چاہیے. سر ایک اور میں وہ ٹویٹر پہ کیونکہ بڑا ایکٹیو نظر آتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ بھی. مریم نواز صاحبہ نے لکھا کہ جی پاناما جو ہے وہ بالکل ایک ردی کی حیثیت رکھتا ہے، پاناما انہوں نے کہا کہ کریپ ہے، جس پر ان کو وہ جرمن صحافی جو پولیٹزر پرائز جن کو ملا ہے اور وہ جنہوں نے یہ لیکس جو ہے وہ سرفیس جن کے تھرو ہوئی ہے، وہ جرمن صحافی نے ان کو جواب دیا کہ پاناما پیپرز آر اباؤٹ کرپشن، جب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ دے ور نیور اباؤٹ کرپشن. سر جن پاناما پیپرز پر اتنے دنیا بھر میں تہلکہ مچا، بڑے ریزگنیشنز ٹینڈر ہوئے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن یا وہ واقعی ایک ردی کی حیثیت رکھتا ہے؟ نہیں، لیکن جو ڈاکومنٹس پیش کیے گئے ہیں ان کی اس وقت تک کوئی وہ حیثیت نہیں بن سکی کہ کسی کے خلاف فیصلہ، اگر یہ بات ہو جاتی تو پانچوں جج جو ہے فیصلہ ہی کر دیتے، لیکن وہ کوئی ایویڈنس ایسا نہیں پیش کیا گیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کا جو ٹویٹ تھا وہ ایک لحاظ سے درست ہے کہ پاناما پیپرز ور نیور اباؤٹ کرپشن. نہیں، میں یہی کہتا ہوں نا کہ پھر وہ عمران خان پر بھی لاگو ہونا چاہیے، پھر اور بھی لوگ ہیں جن کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، کیونکہ پاناما کے اندر تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب کے اس معاملے سے کئی سال پہلے وہ خود اس میں ملوث رہے. بس 13 سوال جو اب عدالت نے بنا دیے ہیں اس میں اس کے ارد گرد جو ہے تحقیقات 2 ماہ تک ہوگی، اور وہ 13 سوال کے جو ہے وہ جواب نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بیرونی ملک سے بھی جو ہے وہ ماہرین کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. تو سر اس کی نوعیت جو ہے وہ کافی ذرا سینسیٹیو نظر آتی ہے. نہیں، کوئی سینسیٹیو اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو صاف ہو جانا چاہیے. تو یہ کب تک صاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے سر؟ اب جلسوں میں جایا جا رہا ہے اور عوامی مہم کا باقاعدہ طور پہ جو آغاز کیا گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں جی کہ اٹ از آل پولیٹیکل. اٹ از آل پولیٹیکل. اٹ از آل پولیٹیکل. جس طرح انہوں نے کوٹ کیا ہے اسی طرح میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ کسی بڑے دانشور نے یہ کہا تھا ہیل از دی ادر پیپل، کہ دوسرے آدمی کی موجودگی بذات خود جہنم ہے ایک آدمی کے لیے. یہاں پاس سارتر نے کہا تھا، فرینچ فلاسفر نے، اور وہ اسی وجہ سے کہ جس طرح کل عمران خان نے کہا ہے کہ یہ میں نواز شریف کا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن میری خوابوں میں وہ رکاوٹ ہے. اگر ان کی خواب ہے کہ میں پاکستان کا حکمران بن جاؤں، وہ جب دیکھتا ہے لوگ میاں نواز شریف کی طرف دوڑے جاتے ہیں، جہاں الیکشن ہوتا ہے تو وہ نون جیت جاتی ہے، تو وہ یہی سمجھتا ہے نا جی کہ کاش کہ یہ ہوں ہی نہ، ان کو میرے راستے سے ہٹایا جائے. الیکشن ہوتا ہے تو نون جیت جاتی ہے، بٹ جلسوں میں تو ان کے بھی بڑا کھچا کھچ رش ہوتا ہے. میں یہی کہتا ہوں جی کہ یہ بھی اب سوال اٹھ رہا ہے نا کہ یہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں.
فنڈنگ کا جو معاملہ ہے، فنڈنگ کا معاملہ ہے تو سر اور وہ بڑا سیریس معاملہ اس کے ہے. لیے آپ پروفس لے کر کورٹ جا رہے ہیں؟ ان کو خود دینا پڑے گا، کیونکہ سر ان کو خود پروف لانا پڑے گا کہ یہ کہاں سے آئے، کیونکہ یہ باتیں نکل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں. بٹ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے پاس جو ہے وہ ایویڈنس ان کے خلاف کافی موجود ہے، عدالت میں وہ ان کے خلاف ایویڈنس لے کر جائیں گے. بالکل، کیس تو ہو چکا ہے نا جی اکرم شیخ جس میں پیش ہوئے ہیں، جی تو اس لیے وہ بھی تو آئین، قانون، الیکشن کمیشن کے رولز ان سب کے خلاف ہے. آدمی کہے جی میں ان سب چیزوں سے بالا تر ہوں کیونکہ میں نے تو پاکستان پر قبضہ کرنا ہے، ایسا تو نہیں، ہر ایک آدمی اس کو اجازت تو نہیں دے سکتا. رائٹ. اور جو انتخابی ایک ماحول بن چکا ہے تو اس میں عوام کیا فیصلہ دیتے ہیں وہ تو سر اگلا الیکشن ہی بتائے گا. ایک مجھے چھوٹی سی بریک کی طرف جانے کا اشارہ دیا جا رہا ہے. ود یور پرمیشن آئی ول ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ یہاں موجود راجہ ظفر الحق صاحب، اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کے سر ڈان لیگز کا معاملہ سرفیس کیا، بڑے ماہ گزر گئے، عوام نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ کب آخر رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئے گی. ایک ہفتے قبل تقریباً ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا وزیر اعظم ہاؤس سے، جس کو فوج نے پھر ایک اس پر رد عمل دیا. ایک ٹویٹ کے ذریعے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ کیونکہ انکمپلیٹ تھا اور وہ سفارشات اس میں موجود نہیں تھی جو ان کی جو سفارشات پرہیپس جو ہوں. سر نوٹیفیکیشن کے حوالے سے پھر چودھری نثار صاحب نے ایک پریس کانفرنس اسی روز آپ کو یاد ہوگا کہ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اصل نوٹیفیکیشن تو وزارت داخلہ نے جاری کرنا تھا. تو سر اگر اصل نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کا جاری کرنے کا کام تھا تو پھر وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا کس نے کہا؟ مجھے علم نہیں ہے کہ کس نے کہا، لیکن یہ بات کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو ڈان لیگز کی جو کمیٹی بنی ہوئی تھی، جو کچھ انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس میں اگر کوئی غلط فہمی ایک طرف یا دوسری طرف ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کل وہ آپس میں مل بیٹھے ہیں، وہ ریزالو ہو گیا. آرمی چیف اور وزیر اعظم ہاؤس میں جو وزیر اعظم سے ملاقات آرمی چیف نے کی. بٹ سر یہ جو ایک ماحول کریٹ ہوا، ایک غلط فہمیوں کا سلسلہ جس کا آغاز ہوا گزشتہ ہفتے سے، میں یہی کہتا ہوں جی کہ عمران خان کی ساری سیاست کی بنیاد ہی یہی ہے. سر عمران خان صاحب کی وجہ سے کہاں ہوا؟ وزیر اعظم ہاؤس سے جو نوٹیفیکیشن اگر جاری ہو رہا، وہ نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے وہ ایک ماحول کریٹ کرتے جا رہے تھے کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ بس یہ آدمی ہے، باقی اور پاکستان میں کوئی آدمی نہیں ہے. کبھی وہ زرداری صاحب کے خلاف کرتا ہے بات، کبھی میاں صاحب کے خلاف کرتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاں سے اس کو یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے وہ اس کو تو فوبیا ہوا ہے. بٹ سر میاں صاحب کے خلاف تو اس وقت زرداری صاحب بھی بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب اپنے سروائیول کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ اپنے سروائیول کے لیے بات کر رہے ہیں ان کے خلاف، ان کو ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں. بٹ سر آپ نے کہا کہ آپ کو علم نہیں تھا کہ ان کو فواد حسن فواد صاحب کو کس نے کہا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا، اور عوام کا بھی دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وزیر اعظم بھی اس معاملے پر لا علم ہوں گے. نہیں، لا علمی کی بات نہیں ہے. وزیر اعظم کو پتا تھا یہ نوٹیفیکیشن ان کے احکامات سے یہ جاری ہوا. یہ بات کل اگر وہ طے ہو گئی ہے تو اسے طے ہی رہنے دینے چاہیے. سر یہ نوبت کیوں آ رہی تھی سر کہ یہ غلط فہمیاں اور جو ڈیبیٹ سول ملٹری تعلقات ماحول ایسا بن جاتا ہے، ایک محاذ آرائی کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ذرا سی بات پر لوگ چونک جاتے ہیں. سر بٹ سوال اٹھایا نا، عوام نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ نوبت کیوں آخر آئی. میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کا تیسری دفعہ وزیر اعظم بننا بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرا. ان کے لیے ابھی تک یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا، تو وہ انہوں نے اس سے پہلے شروع کر دیا ہے. کیونکہ ادھر سے بھی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 2018 میں بھی الیکشن ہوں گے تو پھر ہم ہی ہوں گے یا میاں صاحب ہی ہوں گے. تو وہ پھر اب اگر وہ یہاں تک برداشت نہیں کرتے تو آئندہ کے لیے کیسے کریں گے؟ تو وزیر اعظم کا تیسرے بار وزیر اعظم بننا کچھ لوگوں کے لیے ناگوار گزر رہا ہے آپ نے کہا. بٹ سر ڈان لیگز کے معاملے پر جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بڑے مجرموں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ صحیح ہے؟ اس میں ایسا کوئی بڑا مجرم تو تھا ہی نہیں. تو سر یہی کچھ تھا جس کے بارے میں اب یہ صفائی ہو رہی ہے. سر پرویز رشید صاحب کو عہدے سے فارغ کر دیا جاتا ہے یا وہ ریزائن کر دیتے ہیں، فورسڈ ریزگنیشن آ جاتا ہے. راؤ تحسین صاحب، طارق فاطمی صاحب کا نام آتا ہے. راؤ تحسین صاحب اور طارق فاطمی صاحب سر اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں؟ مطلب ایسے میں اس بارے میں ڈیٹیل کا مجھے علم بھی نہیں ہے اور نہ میں جانا چاہتا ہوں کہ ایکچول
ورڈ ٹو ورڈ ہوا کیا ہے، وہ تو یہ بات تو ابھی سامنے آئی ہی نہیں نا. راؤ تحسین نے بھی کہا ہے کہ میں عدالت میں جانے کو تیار ہوں، اور طارق فاطمی صاحب نے بھی طارق وہ فاطمی لیٹر صاحب کے نے ذریعے کہا کہ یہ حق ہے ان کا کہ میری جگہ کسی اور کو لے آئیں یا بدل دیں یا کچھ کریں، لیکن بٹ جو ایلیگیشنز، ایلیگیشن کو وہ کہتے ہیں کہ میں تسلیم نہیں کرتا. تو سر کسی کی مطلب کسی کی مرضی کے بغیر کیسے کام کر سکتے ہیں یہ دو؟ اور ان کو پھر وہ اسکیپ گوٹنگ جو عوام نے سوال اٹھایا کہ اسکیپ گوٹ ان کو کیوں بنایا گیا بلی کا بکرا؟ کس کا؟ طارق فاطمی صاحب اور راؤ تحسین صاحب. یہ بکرا بنانے والی بات نہیں ہے. سر رپورٹ تو منظر عام پہ آئی نہیں، پہلے سے ہی اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا اگر ہے. کسی کوئی معاملہ اتنا جا رہا ہو جو اسٹیٹ کے لیے ایک الجھن پیدا کر سکتا ہے، تو اس لیے ایڈجسٹمنٹ اگر کر دی جائے، چلو اس کو ادھر لگا دیں، اس کو ادھر کر دیں، تو اس میں کون سی بکرا بنانے والی کون سی سر یہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہی ہوئی ہے. راؤ تحسین صاحب اور طارق فاطمی صاحب سے ان کا پورٹ فولیو لے لیا گیا، یہ ایڈجسٹمنٹ پورٹ فولیو تو لیے جاتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تو سر یو تھنک کہ انہی کے قصور تھا اور دیکھیں جی، باقیوں جو کا نہیں تھا؟ نہیں یہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پیش ہوتا ہے عدالت میں، تو وہ کہتا ہے جی کئی لوگوں نے اس سے پہلے یہ جرم کیا ہوا ہے، تو میرے اوپر ہی آپ نے سارا زور نکالنا ہے. یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، یہ تو کوئی اچھا سر، ریزننگ وہ نہیں. ایک وہ جو پہلا نوٹیفیکیشن جو وزیر اعظم ہاؤس سے آیا پھر دیٹ از ٹو بی بلیوڈ، اس نوٹیفیکیشن میں پرویز رشید صاحب کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا، پلس اس کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ صحافیوں کو وہ سرل المیڈا اور ڈان نیوز گروپ کا جو ہے وہ ذکر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر راؤ تحسین صاحب کا ذکر، اور نہیں، پھر میں یہ لاسٹ کہتا میں ہوں کہ یہ پرویز رشید صاحب کا معاملہ تو اس سے پہلے اس پر یہ سٹیپ لیا گیا. اس کے بعد اگر سارے اداروں کو مل کر اپنے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی بات بھی سننی پڑتی ہے. تو سر یہ جو کنفیوژن آپ نے کہا کہ چلیں کل سیٹل ہو گئی، جو جس حوالے سے ایک ہفتے قبل ہی رائے ونڈ میں اجلاس ہوا اور جی ٹاسک اسائن کیے گئے، اور بے شک بتایا گیا وزیر پھر اس اعظم کی کی جانب سے، تردید بھی ہو گئی. اس کی تردید بھی ہو گئی ٹویٹر کے ذریعے. سر وہ بھی تردید ٹویٹر کے ذریعے آئی تھی. بٹ سر اچھی بات یہ نظر آتی ہے کہ اب جو یہ حکومت اور فوج کے درمیان جو غلط فہمیاں دور کرنے پر اتفاق سامنے آیا ہے. سر چودھری نثار صاحب نے بھی گزشتہ روز وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور انہوں نے بھی ڈان لیکس انکوائری کے بارے میں جو اٹھائے گئے اعتراضات تھے وہ دور کرنے کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا کہ جی اس پہ کام کیا جائے گا. بٹ سر چودھری نثار صاحب نے اسی ہفتے کے آغاز میں پی او ایف میں آپ کو یاد ہوگا ایجنسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور کہاں تو وہ ایک سائڈ پہ ایجنسیوں کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں. نہیں، ایجنسیاں مختلف ہیں نا. ایک ہے مثال کے طور پر وہ آرڈننس فیکٹری کے اندر جو پولیس لگی ہوئی ہوتی ہے، جو انٹیلیجنس کے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی تو ایجنسیاں ہی ہیں نا. تو اس لیے اب کس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہاں کوئی ایسا فساد نہ ہو جائے، کہیں بم بلاسٹ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے پی او ایف میں ہوئے نا ایسے معاملات، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے روکنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں آپ نہ جائیں، تو اس نے کہا میں جاؤں گا، باقی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے. بٹ سر یہ کہنا کہ اگر سیکیورٹی خدشات دور نہیں کیے جا سکتے تو یہ تو اٹ سیلف سیکیورٹی ایجنسیز کی کارکردگی پر سوالیہ نشان یہی ہے. کہتا آپ ہوں نہیں نا سمجھتے کہ زبردستی پر یہ لوگوں کو بات کرنے کا موقع دیا گیا؟ نہیں، سیکیورٹی ایجنسیز اپنا کام کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی واقعات ہو جاتے ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود ہو جاتے ہیں. پولیس کے اور سب اور اداروں کی موجودگی کے باوجود پیٹی کرائمز بھی ہوتی ہیں، مرڈرز بھی ہوتے ہیں، اغوا بھی ہوتے ہیں، سارا یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. کیا یہ ادارے سیکیورٹی کے ادارے برطانیہ میں نہیں ہیں؟ اس کے باوجود ہو جاتا ہے. کوئی اسکول میں جا کر کسی نے فائرنگ کر دی، کسی نے کیا کر دیا. امریکہ میں نہیں ہوتے، روز ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں تو ان کی رکاوٹ کے لیے کتنا کچھ کیا گیا ہے، کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رک جاتی ہیں، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا. یہ جو ماحول بہتر ہوا ہے 2 سال کے اندر، تو وہ بھی آخر کسی کی کارکردگی ہے نا. بٹ سے
اگین وہی والی بات کہ پبلکلی اس طرح سے آپ نہیں سمجھتے کہ انڈرمائن بھی انڈرمائن کی بات کرنے کا نہیں ایک اٹیمپٹ نظر آتا ہے؟ یہ تو ان ہمیں کے تو فخر اوپر کرنا چاہیے مطلب یہ تو ان کے اوپر اعتماد کی بات ہے کہ اگر آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر لوگوں کی جانیں عزتیں بچانی ہیں تو اگر مجھے کہیں جی آپ جائیں نا تو یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ اپنے گاؤں سے آ رہا تھا اسلام آباد، تو راستے میں ایک پولیس والے نے روکا کہ جی آگے خطرہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ جو جاپان روڈ ہے اس کے اوپر 2-3 دن سے ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں اسلام آباد پہنچا دیتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو یہ ایٹیچیوڈ سیکیورٹی ایجنسی کا تو نہیں ہونا بس چاہیے۔ تو سر پھر اس طرح سے تو پھر ہر پوائنٹ پہ پھر تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے ان کو، پھر تو پورا ملک جو ہے وہ انسیف نظر آتا ہے۔ بلاسٹ کتنے ہمیں اس طرح کے ناخوشگوار واقعات نظر آتے ہیں۔ انسیف ہو گیا تھا، اور یہ کس کی ذمہ داری تھی وہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن یہ کہ جی یہ ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد کیا کچھ اس میں اصلاح نہیں ہوئی؟ کون جا سکتا تھا، کون نکل سکتا تھا؟ کیا اسلام آباد سیف تھا؟ باقی جگہ سیف تھی؟ تو یہ جو کچھ اس کو ان کی رکاوٹ بنی ہے یہ گورنمنٹ، تو اس کے بجائے اس کے کہ اس کو کریڈٹ دیا جائے، اس کے الفاظ کے اوپر غور کی جائے۔ سر الفاظ بھی بڑے سینسیٹیو موقع پر اور سینسیٹیو معاملے کے اوپر سینسیٹیو ہی الفاظ بڑے ہوتے ہیں۔ حساس الفاظ استعمال کیجیے۔ اگر 1 مئی کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اداروں کی ایجنسیوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، پھر تو واقعی نشان ہماری ہے نہیں۔ سر اگر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آپ نہ جائیں تاکہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا اگر یہ رکاوٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ کوئی گھر سے ہی نہ نکلے، کوئی جلسے میں نہ جائے، جو مزدور وہاں اپنے اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ سر امیجن کریں اگر وزیر داخلہ کو الرٹ کر کے یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہماری عوام جو ہے کتنی ولنریبل اس وقت نظر آتی ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹارگٹ ہے وہ عوام بھی ہیں اور خواص بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عوام سارے محفوظ ہو گئے ہیں اور خواص کے اوپر ہی توجہ ہے ٹیررسٹ کی، دونوں پر ہے۔ مسجدوں میں جا کر وہ جو بمباری ہوتی تھی اور فائرنگ ہوتی تھی، کیا کچھ نہیں ہوا۔ سر اور کل بھی عوام ہی نے خمیازہ اٹھایا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت افغانستان گزشتہ دونوں افغانستان میں تھی، اور جیسی آپ لوگ کی واپسی ہوئی گزشتہ روز صبح کے وقت چمن بارڈر پہ افغان فورسز کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ جس میں 50 سے زائد افراد کا زخمی ہونا، 9 شہادتیں سر اس کی رپورٹ سامنے آئی، اور ویری شارٹلی شام کے ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ تورخم بارڈر پہ بھی فائرنگ کی گئی۔ سر کس طرح سے دیکھتے ہیں مطلب، اور دیکھا نا ہمارے بدقسمتی سے ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ اتنے خوشگوار نہیں رہے جتنے دو ہمسایہ ممالک کے ہونے چاہیے، اور اس میں ایک تیسری طاقت کا بھی، تیسری قوت کا، تیسرے ملک کا اس میں بہت اثر دخل ہے۔ جب ہمیں یہ ان کا دعوت نامہ ملا کہ یہ چلنا چاہیے، تو بعض لوگوں نے کہا جی وہاں حالات بڑے عجیب ہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود ہم گئے، and we were happily surprised the way they gave us the honor, reception, generosity، اچھے الفاظ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تو بالکل ہی مخالف ہیں پاکستان کے، وہ تو فلاں یہ کریں گے، لیکن ہم نے انہی کے منہ سے یہ سنا کہ پاکستان اور افغانستان ٹوین بردرز ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹیبلٹی ہے افغانستان کی وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے ساتھ منسلک ہے، اینڈ وائس ورسا۔ تو یہ احساس اگر ان کو ہے، اور اس کا برملا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ وی ہیڈ اے میٹنگ آف 6 hours ود دی پریزیڈنٹ آف افغانستان، 6 hours، اور عبداللہ صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا۔ جو ہی ہم وہاں گئے انہوں نے کہا کہ جی اذان ہو گئی ہے، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد مذاکرات شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پھر باجماعت ایک کٹھی امام کے اقتداء میں نماز پڑھی مغرب کی۔ اسی طریقے سے جب ہم گئے پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا کہ افغانستان کی پارلیمنٹ کے اوپر 2 بڑی تصویریں لگی تھیں، ایک
ایاز صادق صاحب کی بطور اسپیکر، اور ایک میری تصویر بطور لیڈر آف دی ہاؤس سینٹ آف پاکستان. بہت بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں. اگر یہ ان کو خطرہ ہوتا کہ یہ تصویریں لگانے سے ہمارے لوگ ناراض ہوں گے تو وہ نہ لگاتے. اگر یہ خطرہ ہوگا کہ یہ پسند ممبر بھی نہیں کریں گے یا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو وہ ٹریٹمنٹ تھی جو وی آئی پیز کو ملتی ہے. تو یہ ٹریٹمنٹ وی آئی پیز کو لیکن جو ملنے کے بعد ابھی کل کا واقعے کو اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ بات دوسرے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، دوسری سائڈ کو جو ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ اچھا نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارے بہتر تعلقات افغانستان کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے. اور ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے بھارت کی. بٹ سر مجھے کل کے واقعہ جو ہوا سر، کل کے واقعے میں اب کس طرح سے پاکستان اس چیز کو ٹیک اپ کرے گا؟ یہ ٹیک اپ ہوا ہے، وہ فارن آفس کے ذریعے سے وہ ہوا ہے. وہ تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ بات کرنا، ان سے اس بات کا پوچھنا کہ یہ کیوں ہوا ہے. ویسے یہ ناقابل معافی جرم تھا یہ کل کا واقعہ، آپ اس کو وہی کنسیڈر نہیں، ناقابل معافی جرم تو اس لحاظ سے ہے کہ اتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں. لیکن یہ جب آپ ایک اتنے خراب حالات کو ٹھیک کرنے جا رہے ہوں تو یہ ہکپس تو ہوں گی. کوئی نہ کوئی ایسے واقعات تو وہ کروانے کی کوشش کریں گے. وہ نچلے بیٹھے رہیں گے، وہ یہ کہیں گے اتنا عرصہ آپ یہ کرتے رہے ہیں تو اب کیا نکلا ہے نتیجہ. تو سر یہ اگر ٹریگر کہیں اور سے ہو رہا ہے تو پھر یہ واقعے کی تحقیقات میں کیا چیز سامنے آئے گی؟ ابھی تحقیقات کسی نتیجے پر، حتمی نتیجے پر تو نہیں نہ پہنچی. کہنے کا مقصد ہے کیا کس نوٹ پہ کنکلوڈ ہوں گے اگر کوئی اور ٹریگر آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے اگر کبوتر چلا جاتا ہے انڈیا میں تو وہ کہتے ہیں یہ پاکستان نے بھیجا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس کے پروں کے اوپر نمبر لکھے ہوئے تھے تو پھر وہ تو تحقیقات بھی نہیں کرتے. اسپائی پجن سے لے کے ہر چیز سے ان کو خطرہ ہے. سر ایک اور چھوٹی سی بریک شامل کریے، بریک کے بعد ڈسکشن کو آفٹر بریک کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے راجہ ظفر الحق صاحب، خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سجن جندل سے خفیہ ملاقات میں کیا ہوا بتایا جائے. ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا تو بتایا بھی جا سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹریک 2 معاملات ساری دنیا میں چلتے ہیں. جب بہت ٹینشن تھی سوویت یونین اور امریکہ میں تو ان کے درمیان بھی ایسے لوگ تھے، اور اکثر ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اس معاملے میں جن کے پہلے اس سے کم از کم سلام دعا تو ہو. ایسے ہی ایک اجنبی سا آدمی جو اپنا پھر تعارف کروائے میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میری یہ پوزیشن، وہ تو نہیں نہ ہوتا. کسی ایسے شخص کو بھیجتے ہیں جو بات کر سکے. مطلب وہ شخص کاروباری ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انفارچونیٹلی یہاں یہ جو پشاور روڈ ہے اس کے اوپر جو ایرانین کیڈٹس تھے کچھ سال پہلے، وہ ان کے اوپر وہ اٹیک ہوا تھا اور 7 کیڈٹ وہ اس میں شہید ہو گئے تھے. تو میرے پاس گور ایوب وزیر خارجہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سب نے بیٹھ کر یہ طے کیا ہے کہ آپ یہ ڈیڈ باڈیز لے کر جائیں اور آپ ان سے ایران سے بات کریں. تو میں نے کہا آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے یا دوسرا کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پریزیڈنٹ محمد خاتمی صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جب وہ اپنے ملک کے وزیر اطلاعات تھے تو میں اپنے ملک کا وزیر اطلاعات تھا. میں نے ان کو یہاں انوائٹ کیا تھا، وہ 2-4 دن یہاں رہے. اس کے بعد ہم کئی انٹرنیشنل کانفرنسز میں اکٹھے ہوئے تو بہت اچھا تعلق قائم ہوا. تو جب میں جانے لگا تو لوگوں نے کہا جی کہ وہاں تو ماحول ہی بڑا خراب ہوا ہے، بڑا ری ایکشن ہے. اور جب ایک C-130 جہاز تھا تو اس کے اندر ڈیڈ باڈیز بھی رکھی ہوئی تھیں، پریس بھی تھا. تو وہ جب ہم وہاں پہنچے تو سارا ایئرپورٹ جو تھا لوگوں سے بھرا ہوا تھا. ٹارمیک ہی خالی نہیں تھا کہ وہاں جہاز اتر سکے. تو جب جہاز نیچے اترا، انہوں نے خالی کروایا اور نیچے اترا تو ہمارے جو سفیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سر آپ جہاز میں ہی رہیں، آپ نیچے اتریں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ماحول بڑا ٹینشن ہے. نیچرل ہے، ہر علاقے سے وہ آئے ہوئے تھے اور وہ سارے ان علاقوں کے لوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ لاہور میں ہو گیا ہوا تھا، جو ان کے کلچرل سینٹر تھا اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا.
اور جو صاحب یہاں گئے تھے منسٹر تھے اس وقت, اور ان کو ریسیو کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. اس تجربے کی روشنی میں پھر مجھے جب کہا گیا تو میں نے بھی سوچا, لیکن بعد میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کو میں نے کہا میں وہاں سے یہاں آ گیا ہوں تو اب میں یہاں جہاز نہ اتروں. ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کچھ بھی ہو جائے, مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا. میں نیچے اترا, ہمارے سفیر صاحب بھی آ گئے, خالد محمود صاحب وہاں تھے, اور ہمارے پاکستان کے اندر جو ان کے سفیر تھے وہ بھی اپنی والدہ صاحبہ کی بیماری کی وجہ سے چھٹی پر وہاں تھے, وہ بھی آگے دوڑ کر. تو ان دونوں کو ساتھ لے کر میں وہاں گیا, اور ساری ان کی کابینہ کھڑی تھی, اور ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ قطار میں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں. تو جو ان کے ڈیفنس منسٹر تھے وہ یہاں ڈیفنس اتاشی رہ چکے ہوئے تھے, اس لیے ان سے بھی سلام دعا تھی. تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا اگر آپ وقت نکالیں تو ہم ایئرپورٹ کے اندر ہی تھوڑی بیٹھ جائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ہوا, کیسے نہیں ہوا, کیا ہوا. تو میں ابھی بات ہی ان کے ساتھ شروع کی تھی تو باہر سے ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ یہ راجہ صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہیں, پریس ہے یا جہاز کا عملہ ہے وغیرہ, وہ اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے. اور باہر گاڑیاں لگ گئیں پروٹوکول کی, اور وہ ماحول ہی بدل گیا, تبدیل ہو گیا. اس لحاظ سے اس وجہ سے جس کے ساتھ تھوڑا بہت السلام علیکم ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا ان سے بات کریں, یہ ٹینشن بڑھنی نہیں چاہیے, یہ ہے وہ ہے. بٹ سر آپ اس یعنی بات وہ سے بہت تنگ, وہ بہت تنگ ہے. انیشلی آپ نے, سوری قطع کلامی کی معافی, لیکن آپ نے جو انیشلی کہا کہ وقت آنے پر اس کو ڈسکلوز کر دیا جائے گا کہ اس ملاقات میں ہوا کیا, بٹ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ ملاقات خفیہ تھی؟ خفیہ نہیں ہوتی. یہ جو ٹریک ٹو ہوتا ہے, ٹریک ٹو جو ہوتا ہے وہ کیمرے کے اس میں نہیں ہوتا کہ وقت ٹی وی کا کیمرہ موجود ہو سکتی ہے, نہیں. یہ ان کی خواہش ہی رہے گی یا میرے پریشر بہت خیال زیادہ ہے؟ میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہر روز عید نیست کے حلوہ خورد کسے, کہ ہر روز عید نہیں ہوتی کہ کوئی شخص روز ہی حلوہ کھاتا ہے. سر اور ساتھ ساتھ خورشید شاہ صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیناما لیکس اور نیوز لیک سے تو میاں نواز شریف صاحب بچ جائیں گے, لیکن لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جماعت کو لے ڈوبے گا. خورشید شاہ صاحب نے جو یہ بات کہی وہ بھی ہماری ہمدردی میں کہی کہ اس کی طرف توجہ دیں جو وہ دے رہے ہیں. بالکل سر, انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی اللہ کرے یہ صحیح ہو جائے, کہ غریبوں کے لیے تو یہی میں یہی کہتا ہوں نا کہ وہ انہوں نے صحیح بات اور ہماری ہمدردی کی بات کہی. ہم خورشید شاہ کے ان الفاظ کی قدر کرتے ہیں. رائٹ سر. اور لاسٹ میں رحیل شریف صاحب کا اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کرنا, سر اس حوالے سے لیفٹیننٹ جنرل قادر بلوچ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بڑی ایٹ سٹیک آ جائے گی اگر وہ اس کی قیادت کی ذمہ داری قبول کریں گے. جو انہوں نے گین کیا ہے وہ لوز کر دیں گے. ڈیسیشن اچھا ہے, برا ہے, کیا ہے سر عوام کی؟ دیکھیں جی, یہ ریکوائرمنٹ نہ راحیل شریف صاحب کی تھی اور نہ پاکستان کی تھی. اگر وہاں اتنے ملکوں سے لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک ارینجمنٹ ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ ہر ایک اسلامی ملک کے اوپر پریشر ہے, اور اگر ایک ایک کر کے گرتے رہے, کبھی سیریا ہے تو کبھی لیبیا ہے تو کبھی کون ہے, کبھی ایجپٹ ہے, تو یہ حالات خراب ہوتے رہے, کبھی عراق ہے, تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس واقعے سے آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے ڈیفنسز کی طرف, اپنی جو طاقت ہے, قوت ہے, اور ڈیفنس جو کچھ ہمیں چاہیے اس کی اسیسمنٹ, کوئی قابل آدمی ہو جو ان ساری چیزوں کو جانتا ہو, جس کا عزت احترام بھی ہو, اس آدمی کو اس بات میں ایسوسیٹ کرنا چاہیے. بٹ سر نوئنگ کہ اس الائنس کا حصہ ایران نہیں ہے, اور رحیل شریف صاحب کی ایک بنیادی ڈیمانڈ تھی کہ ایران اس اتحاد کا حصہ تو یہ کوئی ابھی چند دن ہوئے ہیں گئے ہوئے, تو یہ کون سا وقت گزر گیا ہے کہ تاریخ ختم ہوگی؟ سر ہم نے یمن کے اس پہ ہمارا سٹانس بڑا کلیئر تھا, بڑا سٹرونگ موقف تھا جو پارلیمان میں آیا تھا 2015 میں, کہ ہم نے جب اپنے فورسز نہیں بھیجنے کا ہم نے ارادہ کیا تھا, بڑا سٹرونگ ایک سر سٹانس کے بعد ہم اس وقت یہاں پر آ کے اس کو کمزوری سمجھی جائے یا کیا سمجھا جائے؟ نہیں, نہ کمزوری ہے, نہ کوئی پالیسی بدلی ہے, بلکہ ایران ہمارا
پڑوسی ملک ہے, ہمارا بھائی ہے, اور اس نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں جب یہ سینکشن لگی تھی تو یہ 28 مئی کی تاریخ کو 98 میں تو سینکشنز لگ گئی تھی, تو اس وقت میں ایران گیا تھا. تو وہی پریزیڈنٹ صاحب نے یہی کہا کہ ہم آپ کے ہمسایہ ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم حاضر کرنے کو تیار ہیں, لیکن سینکشن سے آپ نہ ڈریں, اور کیونکہ ہم بنے ہی سینکشن سے ہیں. تو میں جب سعودی عرب گیا تو انہوں نے بہت بڑی آفر کی جو انہوں نے فوراً پوری بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھا آپ نے کیا ہے, یہ آپ کی مجبوری تھی انڈیا کے بعد کہ 2 دفعہ انہوں نے یہ کیا ہے, تو ورنہ فوج پر کیا اثر پڑتا اور پاکستانیوں کے اوپر کیا اثر پڑتا. تو یہ بہرحال ہم آپ کی ہر لحاظ سے مدد کرتے ہیں. تو اس لیے یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سال ایران عراق وار رہی, لیکن پاکستان نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی بھی پریشرز ہوں لیکن وہ ہم ان میں سے پک اینڈ چوز نہیں کریں گے, ہم ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. رائٹ سر, اور درمیان کوئی راستہ نکالنے کی کوشش میں یہ ڈیسیشن سامنے آتے ہوئے نظر آتا ہے. تھینک یو سو مچ راجہ ظفر الحق صاحب, تھینک یو ہمیں وقت دینے کے لیے. راجہ ظفر الحق صاحب, لیڈر آف دی ہاؤس ان سینٹ اینڈ آلسو دی چیئرمین آف پاکستان مسلم لیگ نواز, اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. آگے آنے والے دنوں میں بہرحال یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کس حکومت جو ہے یہ پریشرز کا سامنا اسی طرح سے ڈٹ کے کرے گی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرتے کرتے, اور جہاں پر دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے لانگ مارچ کی کال دی جا رہی ہے, بالخصوص جماعت اسلامی نے 18 مئی کو لانگ مارچ کی کال دی ہے لاہور سے اسلام آباد کی. کیا یہ پریشرز کس طرح سے ٹیکل آگے حکومت کرے گی, اور عوام پھر آگے الیکشنز میں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.